मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, आज मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख खत्म हो गई। नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब हजरत खैरियत से होंगे। आज फिर से एक बार मैं लेके आया हूँ कारी हनी मुल्तानी साहब का बयान का उन्वान है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी का वाक़या। तो दोस्तों चलते हैं इस बयान की तरफ। इस बयान को साथ मिलकर सुनते हैं पूरा बयान। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का लख्ते जिगर, शेर खुदा अली मुर्तजा का नूरे नजर, सारे सहाबा किराम की मोहब्बत का पैकर, कुल आलम की मुसलमानों की आंखों की ठंडक, जनाब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। रात के वादे के मुताबिक मैं कुछ मज़मून अर्ज करूंगा, उसमें खैर और बरकत जब होगी जब आप लोग दिल से अल्लाह अल्लाह करेंगे। ये कोई सियासी जलसा नहीं, ये वोटों का जलसा नहीं, ये नोटों का जलसा नहीं, ये तो अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगने का जलसा है, इस्तिग़फ़ार करने का जलसा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ मोहब्बत की भीख मांगने का जलसा है। ये किसी पार्टी की तायीद और तरदीद का जलसा नहीं। हम तो एक ही पार्टी के सारी उम्र से गुलाम हैं और इसी पे मौत चाहते हैं। अल्लाह ताला मरते वक्त अल्लाह की तौहीद, नबी की मोहब्बत, सहाबा किराम की अजमत, अहले बैत का एहतराम नसीब फरमाए, खात्मा बिल खैर हो जाए। लेकिन हम इसकी किसी को इजाजत नहीं देते। एक चीज का नाम लेकर 6 नुकसान करें। अभी हमारे साथी आपसे नारा लगवा रहे थे, लेकिन आपकी आवाज नहीं निकलती। तुम हजारों देर हलीम की खा गए हो, आवाज कैसे निकले? तुमने सारी रात कुरान कब पढ़ा, इबादत कब की, तहज्जुद किसने पढ़ी, दुरूद शरीफ की कसरत किसने की? कोई कूट रहा था, कोई बना रहा था, कोई नाच रहा था, कोई खा रहा था। पता नहीं कौन सी किताब में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिख भेजा कि 3 दिन की भूख के बाद, शहादत के बाद मुझे सिर्फ खिचड़ा हलवा हलीम चाहिए। सारी कराची इसी चक्कर में है और इतना अदब से नाम लेंगे, औरत मर्द इतना हलक में से है निकालेंगे हलीम। www.shahideislam.com। वो प्यार तो हमें है अहले बैत से। मालिक कायनात की कसम, फजर की नमाज का उस वक्त तक हम सलाम नहीं फेरते, मुकम्मल नहीं बनती जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद ना पड़े। जोहर की नमाज मुकम्मल नहीं, असर की नमाज मुकम्मल नहीं, फजर की नमाज मुकम्मल नहीं, मगरिब की नमाज मुकम्मल नहीं, इशा की नमाज मुकम्मल नहीं, वितर की नमाज मुकम्मल नहीं, तहज्जुद की नमाज मुकम्मल नहीं, इशराक की नमाज मुकम्मल नहीं। कोई नमाज भी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हमारे नजदीक जब तक अहले बैत पे दरूद और सलाम न पढ़ा जाए। तुमने सिर्फ उन लोगों को देखा जो साल में 10 दिन आले नबी का तज़किरा करते हैं। आओ कारी हनीफ को मुबारकबाद दो, मेरे बुजुर्गों को मुबारकबाद दो। जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, हत्ता कि जनाजे की नमाज क्यों ना हो, कोई नमाज भी हो, जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद न पढ़े हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। नारा तकबीर,
جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مرتبے والا، اتنا مقدروں والا جوان ہے، اتنا خوشبخت جوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پہ آ کر آواز دی، لختے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی، بعد میں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا لختے جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی غیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے۔ سرکار مدینہ سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لختے جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے ابا آج تیری لختے جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بیٹی آج دل برداشتہ ہو گئی، فرمایا لختے جگر مسلح تو اٹھا۔ اپنا مسلح جو اٹھایا، نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ ابا نے فرما دیا بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، گٹھڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ علماء کرام نے لکھا اتنی بات سن کر لختے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مسلح بچھا لیا، فرمارش کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ آج ماننے والوں کا حال دیکھو، ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔ اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے۔ امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے، کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو 2 ہونی چاہیے، 2 ہو تو 3 ہونی چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، ریشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی، عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے۔ کون آج یہ کہے؟ اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ دوپہر کا وقت ہے، چھت نہیں ہے مسجد کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ فاروق اعظم تشریف لائے، انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو 2 دن کی بھوک نے بے تاب کر دیا۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے، 3 دن کے فاقے نے گھر میں نہ بیٹھنے دیا، میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان دونوں حضرات سے وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ تینوں حضرات اکٹھے ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے، انہوں نے کھانا تیار کیا، جب سامنے لایا گیا آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھ کر فرمایا 5 دن کا فاقہ تو میرا ہے، میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے اس کو دیا۔ اتنی عزیز لخت جگر، اتنی پیاری نور نظر، اور اس کا اپنا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا۔ علامہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، پلسرات لگی ہوگی، نیچے جہنم ہوگا، 500 برس کی چڑھائی ہوگی، 500 برس کی برابری ہوگی، 500 برس کی اترائی ہوگی، 1500 سال کا سفر ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، نیچے جہنم میں گزریں گے سب، رسول گزریں گے، انبیاء گزریں گے، پیغمبر گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، اولیاء گزر رہے ہوں گے، قطب ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، تمام لوگ گزرتے رہیں گے۔ جب آئے گی باری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم۔ او آدم صفی اللہ، اے نوح نبی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، او صحابہ کرام کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت، اور قطب و ابدالوں کی جماعت، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔ نگاہوں کو نیچا کر لیں، جس خاتون کا پلسرات پہ اتنا بڑا اکرام ہے، احترام ہے، جہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے، اس کی اولاد کتنی خوش نصیب اور کتنی اعلیٰ درجے کے مقام کی مالک ہے۔ تین کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ آج تم نے فاطمہ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا۔ ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو، ان کا دماغ خراب کر دیا۔ اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، بے عزت تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا، بغیرتی کی زندگی رہ گئی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے، اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے، جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے، شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں، یعنی جب تک تیری دھی کا 1 لاکھ آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی۔ کیا عجیب قوم بن گئی۔
جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا، سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے، تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے، حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی۔ ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے، مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں۔ نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی، بادشاہ بنا دیا۔ یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں انگلی پکڑ رکھی اور نانا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے بچہ نا ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ اتنا فرما دیتے تھے تو کوئی بڑی بات تھی کہ بھئی بچے آئندہ نہ اٹھانا، یہ کھجوریں ہمارے کھانے کی نہیں، بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال لی، نہیں اندر جانے دی۔ فرمایا بیٹا، سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، تم میری آل ہو، صدقہ تو اور لوگوں کے لیے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نانا بھی موجود تھا، نواسا بھی موجود تھا، کہ صدقے کا مال، مسئلہ تو آج بھی ہے کہ سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، اور آج کل کا سید تو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتا۔ صدقے کا تو الگ راہ ملنا چاہیے۔ جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں، ان سب نے تھوک رکھا رشوت پہ۔ ہاشمی خاندان کا جوان، سید خاندان کا جوان کبھی صدقہ نہیں کھاتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو، اگر کوئی یوں آواز لگائے نا، شاہ صاحب شاہ صاحب، یوں پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھو نا، توے کا پٹھا پاسا کالا بالکل۔ میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا خون ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو، فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو، وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا۔ سید بڑا سخی ہوتا ہے، وہ تو کھلا کے راضی، پلا کے راضی، وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی، وہ خود کچھ نہیں مانگتا۔ www.shahideislam.com یہ ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں، یہ بیچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے، ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا، یہ پہلی آواز نکالتے ہیں، سیاہ صاحب، سیاہ جی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت
बहुत बड़ा अपने नाना के दीन का अलंबरदार है। सहाबा किराम की नजरों में बड़ा प्यारा जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। बहरैन से जोड़े आए, कपड़े आए, सहाबा किराम में तकसीम फरमा दिए, सारे जोड़े खत्म हो गए। हसनैन करीमैन देख रहे हैं, यूं सोचने लगे हमें नहीं मिले। फारूक आजम फरमाते मेरे भतीजों बुरा न मानना, इन जोड़ों में से मैंने तुम्हें जान के नहीं दिए, इन जोड़ों में तुम्हारी शक्लों के शाया निशान जोड़े कोई नहीं। मैंने बहरैन के गवर्नर को लिख दिया है, आला दर्जे के जोड़े मंगवा कर पहनाऊंगा। मालिक गनीमत आया, तमाम सहाबा किराम को तकसीम फरमाया, सबको 500 दिए। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब जवानों की बारी आई, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक एक दोनों को 1000 दिए। कर दिया कि हम बदर में भी लड़े, ओहद में भी लड़े, हम मुजाहिद भी हैं, काम करते हैं। ये बच्चे थे, अब सियाने हुए हैं, इनको 1000, हमें 500। फारूक आजम ने डांट पिलाई, फरमाया खबरदार इनकी बराबरी का ख्याल न करना। तुझे क्या मालूम है, इनके नाना को भी देख, अपने नाना को भी देख। तुझे क्या मालूम है तेरी अम्मा कौन है, इनकी अम्मा फातिमातुज़ ज़हरा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कितना प्यार, कितनी अकीदत, कितनी मोहब्बत है सहाबा किराम में, अहले बैत में। एक वक्त आया, यहूदियों ने साजिश की, निफाक डाला, मदीने पाक में आलूदगी फैलाई, सहाबा किराम में जंग व जदाल कराया। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना पाक में कूफे से बड़े बेइंतहा खत आए, आप लोग यहां तशरीफ ले आए। ये हजरात दोनों मक्के में आए, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इनके हमराह हैं। उलमाए किराम भी, उम्मत भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नवासे का जिक्र खैर नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के नाम पर मुस्तकिल केसट दी है, मार्केट में मिलती है। सरकार का नवासा, अबू बकर का नवासा, दोनों मदीने से इकट्ठे आए हैं मक्के तक। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह में शहीद कर दिए गए। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इत्तला के लिए, मालूमात पता करने के लिए मुस्लिम इब्न अकील को कूफे भेजा। वहां जाकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से आया हूं, हालात की तसल्ली के लिए आया हूं। जो मेरे हाथ पे बैत कर देंगे वो यूं समझो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पे बैत हो गई, मेरे हाथ पे बैत करो। धड़ाधड़ इतना लोगों ने बैत किया, इतना लोगों ने लब्बैक कहा, इतना लोगों ने खुशामदेद कहा। 40,000 आदमी, मौलाना आजाद मरहूम लिखते हैं, बैत कर चुका। मक्की गवर्नमेंट को जब पता चला कि ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, इब्न ज़ियाद की हुकूमत ने दौलत का मुंह खोल दिया। जब पैसा आया तो अकीदत गई, न हुसैन याद रहा, न उनका कासिद मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो वादा किया, अहद किया, पैमान किया, न वो याद रहा। और किसी को भी नहीं याद रहता। ये दौलत ऐसी चीज है, इसने बलों के पैर उखाड़ के रख दिए। मौलाना आजाद मरहूम लिखते हैं, मुस्लिम इब्न अकील के पीछे जोहर की नमाज में 40,000 आदमी था, असर की नमाज में 18,000 आदमी था, मगरिब की नमाज की जब नियत बांधी तो 500 थे, सलाम फेरा तो एक भी नहीं।
دولت کے پیچھے چلے گئے. یہ نشہ ہی ایسا ہے. جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر میں اکیلے ہیں. یوں ہی گلی میں سے پھر پھر کر تھک گئے ہیں. ایک دروازے کی ڈوری پہ بیٹھ گئے. اندر سے ایک عورت آتی ہے, محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آئی. دروازہ کھول کے دیکھتی ہے, بڑا خوبصورت جوان بیٹھا ہے. پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں. عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا, مجھے اندر نہ لے جاؤ. عورت کہتی ہے میں ایمان والی ہوں, سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر آپ کے قریب کوئی آئے گا. ادھر اعلان کر دیا گیا جو پکڑوائے گا اس کو اتنے روپے ملیں گے, جو پکڑ کے لا کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. اس انعام نے تو سارا بیڑا غرق کیا ہے. یہ سلسلہ اس دن سے اسی دن ختم نہیں ہو گیا تھا. تمہاری نظروں میں ختم ہو گیا ہوگا, ہماری نظروں میں ختم نہیں ہوا. ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی اور چلے گی, اور حسینیت اور استقلال اور استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف آواز لگانا, کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینا, یہ بھی قیامت تک چلے گا. جناب مسلم بن عقیل کو عورت نے اندر بٹھا لیا, مہمانداری کی, کھانا پینا کیا. پتہ چل گیا, پکڑنے والے آ گئے. واقعی عورت نے پہلے اپنا سر قلم کرایا. وفادار لوگ بھی اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں, قیامت تک رہیں گے, پر غداروں کی کوئی کمی نہ اس وقت تھی نہ اب ہے. اس طریقے سے پیسوں کا راستہ ڈھونڈ لیں گے جیسے سانپ نہیں اپنی سوراخ کو تلاش کر لیتا. چلتے چلتے لوگ پیسے بنا لیتے ہیں. ایمان کی پرواہ نہیں, قرآن کی پرواہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ کوئی نہیں کرتا. اس لیے خداوند عالم نے اعلان کر دیا, فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. میری زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ, میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ, میری زمین پر خون ریزی نہ کرو, میری زمین پہ زنا کر کے نہ چلو, میری زمین پہ بدماشی کر کے نہ چلو. میں وہ بے نیاز ہوں, اگر بیڑا غرق کرنے پہ آؤں پھر افراد کی بات نہیں, میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری, قوم کے جگر پھٹ گئے. جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل پہلے خط لکھ چکے کہ آ جاؤ, معاملہ بالکل تیار ہے, سارا ملک آپ کے لیے استقبال کے لیے تیار ہے, عقیدت مند ہے سارا. اور بعد میں یہ حال بنا, مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے لگے. نبوت کے خاندان کا کوئی فرزند کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا. کوفہ شہر غیروں کا ہے, مسلم بن عقیل اکیلا ہے, مقابلہ کرتا ہے. تیروں سے چھلنی کر دیا گیا, دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے, بیٹھ گئے. ایک ظالم نے تلوار ماری, دونوں لب کٹ گئے. جھوٹ بول کر اوپر بلا لیا, گرفتار کرتے ہیں, لیکن سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا. جھوٹ بولنا حسینیت کا مزاج نہیں, نبوت کا مزاج نہیں, اہل بیت کا مزاج نہیں. جھوٹ بولنا ظلم و زیادتی والوں کا کام ہے, باطل طاقتوں کا کام ہے, کفر کا کام ہے. نبی کے خاندان اور نبی کے غلاموں کا جھوٹ بولنا کوئی طریقہ نہیں.
آج آپ اتنے حاجی نمازی آئے بیٹھے ہو، اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نوازے، آمین کہو۔ اگر میں یوں پوچھ لوں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میرے خیال میں تو ایک بھی کھڑا نہیں ہو سکتا میرے سمیت۔ ساری عمر کی گواہی کون قسم دے میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو آپ میں سے ہر شخص دے سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا، ساری عمر میں سچ کبھی بولنا ہی نہیں، مرتے وقت بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہے، کفریہ کلمات منہ سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے تیرے لیے ایک انوکھا مزاج ہے کہ یار شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، اچھا شہید ہو گئے۔ یہ تو سارے صحابہ کرام اور اہل بیت متمنی تھے، آرزویں تھی سب کی کہ شہادت کی موت عطا فرما۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، خود دعا مانگتے الہی مجھے طاقت دے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، مجھے میں تیرے نام پہ 100 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، میں تیرے نام پہ مڑ مڑ کے سر کٹاتا رہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بیمار ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رونے لگے۔ وہ کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا نہیں، موت سے کیا ڈرنا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میری ٹکڑا ٹکڑا اڑا دیتے، میری بوٹی بوٹی بنا دیتے، میں اپنے رب کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لائے؟ میں عرض کرتا الہی میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں، اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ نہ تیرا میرا حوض کوثر پہ یقین ہے، اور نہ مرتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے۔ قسم کھا کر بتاؤ مرنے والے کو تم نے کسی کو دعا کرتے دیکھا ہو یا اللہ کوثر کا پانی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما؟ فرصت ہی نہیں ہونے دیتے، یہ گولی وہ گولی، یہ ٹکا وہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ بڑا سرجن ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، فلان، یوں کرتے کرتے موت آ جاتی ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عجیب صحابی مدینے میں میزبان بننے والا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، لشکر گزرنے لگا، کہنے لگا لوگوں مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، میرا راستے میں اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جانا، اپنے ساتھ لے جانا، لڑائی والے میدان میں مجھے ڈال دینا جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، ایسا نہ ایسا ہو جائے، میرے دل کی تمنا ہے کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ جائے، قیامت میں بھی عرض کروں گا مولا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شہداء اسلام۔ یہ ان کی
اپنی پسند ہے سارے صحابہ کرام کی، سارے اہل بیت کی. اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین اللہ سے مانگے اور خدا نہ دے. مانگنے والا نبی کا نواسا ہو اور دینے والا خدا ہو، کیا کمی ہے؟ shahideislam.com. چلے چلے ایک مقام پہ آئے، نماز کا وقت آیا. آپ نے ان سے کہا، ان سے پوچھ لو ہمارے مخالفین سے، یہ نماز ہماری ساتھ پڑھیں گے یا الگ پڑھیں گے؟ انہوں نے وضو کر لیا یا ابھی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں. حسین نے سارے برتن پانی کے حوالے کر دیے. پیاسا چلا جانا منظور ہے، پیاسا مرنا منظور ہے، پر حسین یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جائے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل. اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل. اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل. حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے. حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے. باوے وسے تیرا دمی، باوے وسے تیرا دمی، عاشق نہیں مت ہار دے. باوے وسے تیرا دمی، عاشق نہیں مت ہار دے. جورو جفا دی رنگ وچ، جورو جفا دی رنگ وچ، سارا بدن رنگا کے مل. اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل. ای میری واج عشق ہے، ای میں ہوں دن امتحان. ای میری واج عشق ہے، ای میں ہوں دن امتحان. سوچ سمجھ کے رکھ قدم، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا تی رسمان آنکھیاں. سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا تی رسمان آنکھیاں. نقش دیدار یار دا، دل دے اٹھے جما کے مل. اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل.